अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सिक्किम के कोर्ट मार्शल का केस एक मरतबा फिर मुलतवी हो गया। उसमें जस्टिस जमाल बंदोखेल ने बड़े अहम ऑब्जर्वेशन दी है। जस्टिस जमाल बंदोखेल की वो ऑब्जर्वेशन क्या है और वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दूसरा जो है वो नासिर इकबाल साहब के पास एक बड़ी हिट स्टोरी है और वो स्टोरी है कि वो 5 फाजिल जज साहिबान जिन्होंने यहाँ पर सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हुई है। और तीसरा ये है कि यही जजेस सीनियरिटी या ट्रांसफ़र का मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर है और उसमें जवाबुल जवाब का सिलसिला जारी है। तो कल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इसके ऊपर जो है वो उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच से इसकी समाअत करेगा। और तीसरी एक और बड़ी ख़बर है और वो जुड़ी हुई है ख़बर एक जो शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो उन्होंने एक छोड़ी थी कि किसी जज के चैम्बर से डिवाइस वगैरह का मामला जो है उसके ऊपर भी कुछ हलचल हुई है। वो हलचल भी जो है वो नासिर साहब जहांज़ेब अब्बासी साहब से पूछेंगे, इनके पास बड़ी एक्सक्लूसिव अंदर की मालूमात है। तो तैयब बलोच साहब अगर आप इजाज़त दें तो नासिर इकबाल साहब से पूछें। जहांज़ेब क्यों? अच्छा चलो पहले नासिर इकबाल साहब इस मतलब सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर मोस्ट साफ़ी हैं। हम सब बराबर हैं। हमारे टीम के सीनियर मेंबर यही हैं। सीनियर मेंबर हैं यार, मतलब नासिर साहब के पास एक और भी खबर है। हाँ, कौन सी? कि वो कौन सा जज है जो चीफ ना बन के रोया और वो कौन सा जज है जो चीफ बन के रोया। अब ये भी आपने नासिर साहब से लिखवानी है, फिर पूछिए हम नासिर साहब से बताएंगे। क्या नासिर? नहीं, ये क्या मामला है? ये नासिर ये क्या मामला है? ये तैयब ने क्या तैयब साहब को ज़्यादा पता, मैं तैयब साहब को बता दिया। नहीं, ये तैयब साहब ने क्या रागनी छोड़ी? बस ये ऐसे ही है। ये बेपर की रागनी। नहीं, आपने कहीं कुछ कहा होगा इसको। ऐसे तैयब ऐसे नहीं बात करता, बेसुरबा बात नहीं करता। सुना है उस बात के कोई 2 विटनेस भी हैं इस नहीं, वो महफिल खैर के छोड़ें उसको। वो जो जिस बात का आपने जिक्र किया, हाँ, वो बेसिकली मेरी मैंने इंफॉर्मेशन। किस बात का जिक्र? मैंने तो 3-4 बातें की हैं। आप उसको आपने सबसे पहले जो बात की है कि 5 के टोले में वाला है। मिलिट्री कोर्ट्स का भी आपने जिक्र यार किया। फाजिल जज साहबान ने मतलब खुदा दा खौफ करे। 5 फाजिल जजेस सर। हाँ, नहीं, वो बेसिकली कयूम साहब ये बात आपने भी कुछ अर्से पहले कही थी। अब आप इनोसेंट बन रहे हैं तो ये आपको भी मालूम है। दूसरी बात ये है कि मेरी असल में ये ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं, ये हमारे कलीग हैं असद मलिक असद। हाँ। ये उन्होंने बताया था हमें। और ये असद मलिक वही हैं जिन्होंने सरफराज डोगर साहब की या बाहर से चीफ जस्टिस लाने की बात हुई थी जब बिल्कुल ये खबर नहीं, भी और उन्होंने सरफराज डोगर break की साहब थी। का भी जस्टिस सरफराज हाँ, डोगर फिर साहब का उसका- भी नाम उन्होंने ही बताया था। 3 नाम दिए थे ना। तो बेसिकली उनकी ये एक, खबर है सदाकत खान साहब का, दूसरा शराम सरवर साहब हाँ। का और तीसरा ये सरफराज डोगर साहब का। तो बाखबर साफ़ी हैं असद बिल्कुल। मलिक। तो वो हम लोग ऑफिस में जब बैठते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। कुछ मेरे पास होती है, मैं उनको बताता हूँ, जो उनकी होती है वो मुझे। हम फिर अक्सर प्रोग्राम भी कर लेते हैं कभी, क्योंकि वो मेरे कलीग हैं तो कभी कभी बैठना वहाँ भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन्फॉर्मेशन कोई वो ये बेसिकली जो 5 जजेस हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, जो कल सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगी, उसमें से ये वो मुदाखलत का ख़त लिखने वालों में भी शामिल थे। हाँ, अच्छा। तो उसमें ये है कि वो जो 5 जजेस थे, वो कुछ माहौल ऐसा बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अब वो 5 नहीं है, वो 3 रह गए। अच्छा। ओहो। तो ये और उसमें ये भी बात है कि एक ज़माने में वो आपको याद है ना कि जब टी ब्रेक होती है हियरिंग में, जब टी ब्रेक होती है 11 साढ़े 11 बजे होती है, तो तमाम जजेस बैठ के चाय पीते हैं, गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं, शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो 5 जजेस नहीं बैठ रहे थे उस टी ब्रेक अच्छा। में, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब हुआ करते थे, जिसको प्रिजाइड करते थे। उस टी ब्रेक में नहीं होते थे। अब वो उनमें से दो अमूमी तौर पर होता ये है कि जब अदालती वक्फा होता है 11 बजे के करीब, तो फिर उसके बाद जो टी रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे तमाम जज साहबान जाके अपना चाय वाय पीते हैं या आपस में कन्वर्सेशन करते या हैं। अंटिल एंड मीटिंग होती कोई है। इंपॉर्टेंट कोई काम हो तो नहीं आते, लेकिन वो यूजुअली आते हैं। यूजुअली ये बेसिकली ना हर हाई कोर्ट का एक अपना एक ट्रेडिशन और नॉर्म है। हाँ। जिसने लाहौर हाई कोर्ट है, उसके अपने एक ट्रेडिशंस हैं। उस ट्रेडिशन में ये शामिल है कि हाई कोर्ट में ये टी ब्रेक होगा, सीनियर आएंगे, फिर दूसरे जजेस आएंगे, फिर वो आपस में गुफ्तगू करेंगे,
مطلب ایک ہر ایک چیز کی ایک وہ تو یہ ہے. کتنے عرصے سے نہیں آ رہے تھے جب سے سرفراز کافی ڈوگر صاحب آئے تھے کافی نہیں آ رہے ہاں تھے؟ نہیں آ رہے تھے. تو اس میں لیکن اب کتنے دن آئے پھر یہ 2 جج صاحبان؟ اب 2 آنے لگے ہیں. اچھا یہ ہے زیادہ. یعنی کہ 2 جو ہیں وہ جیسے سرفراز ڈوگر کے ساتھ چائے پیتے ہیں. ہاں دیکھیں مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بڑا زبردست ہوا. پہلے تو بار جو ہے وہ اس کا بھی کنفرنٹریشن تھی، پھر نئی بار کی باڈی آئی، اس کی قیادت جو ہے وہ جا کے ملی. پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ بھی پھر جا کے ملی، اور پھر مطلب چیزیں سموتھ ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. ابھی تو علیمہ خان اور وہ برسٹر گور بھی مل گئے کہ گئے. ہاں دیکھیں ججز کا سرفراز کام تو ڈوگر صاحب سے. ان کے سامنے جو کیس لگے گا اس سلسلے میں انہوں نے اس کو سننا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس میں اپنی نہ کوئی پریجوڈس ہوتی ہے، نہ کوئی اپنی ول ہوتی ہے، نہ ہی اپنی کوئی ایگو ہوتی ہے. جج کا کام یہ ہے ہی نہیں. جج کے سامنے تو جو پٹیشن لگے گی تو ابھی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ریسنٹلی ایک اور وہی پھڈا ہوا تھا کہ ججز کے سامنے کیسز جو ہیں وہ پارشل ہیئرنگ ہوتے ہوتے ایک دم کیس وڈرا ہو کے کسی اور کے پاس بھی چلے گی. اس پہ بھی بڑا پھڈا ہوا تھا. ہاں اس میں بالکل. تو لیکن اس میں ہے کہ پریسیڈنٹس موجود ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اور دیکھیں سپریم کورٹ میں تو وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا نا، جس کے تحت کمیٹی بن گئی. لیکن یہ ہائی کورٹس میں تو نہیں ہے. تو وہاں جو ماسٹر آف دی راسٹر وہ چیف جسٹس ہی ہے. چیف جسٹس ہی عموماً اسائن کرتا ہے کہ کون سا کیس کس جج کے پاس لگے گا، اور اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ ودرا بھی کر ویسے سکتا یہ ہے. نیچے بھی ہونا چاہیے. لیکن اس پہ تو ناصر بھائی اس پہ نیچے بھی ہونا چاہیے. اور ناصر صاحب یہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات کی ہے نا، اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم نے پچھلے دنوں بلاگ کیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد سے کیا کیا سپریم کورٹ کے اندر ہوا. ناصر صاحب ایک روایت جو ہے نا اس کا خاتمہ ہوا، مطلب جو کہ ٹرانسپیرنسی کی طرف تھی. ایک تو یہ تھی کہ جو ججز کمیٹی ہے اس کی میٹنگ منٹس جو ہیں وہ آ جایا کرتے تھے. ہاں وہ اب نہیں آ رہے ویسے. وہ نہیں آ رہے. نہ آئینی کمیٹی کی میٹنگ منٹس آ رہے ہیں کہ کون سا مقدمہ لگنا ہے، کب لگنا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈاک کے اندر چلیں گی. پھر تیسری جو بڑی بات تھی اور وہ ہمارے ویورز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا جو ہم بھول گئے تھے، وہ یہ تھی کہ جو لائیو ٹرانسمیشن کا تھا یوٹیوب کے اوپر، کہ اس سے بھی ایک اوپننیس اور اس میں جو ہے نا ہیئرنگ جو ہے وہ ہوتی تھی، وہ بھی ویسے مفقود ہے. قیوم صاحب لائیو ٹرانسمیشن کی جو فیسلٹی ہے نا وہ صرف کورٹ نمبر 1 میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس قاضی صاحب تھے تو ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا کہ باقی کورٹس میں بھی کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو کیمرے لگے ہوئے یہ پروفیشنل کیمرے نہیں ہیں. پی ٹی وی کے شروع کے جو لائیو اسٹریمنگ تھی اس کی کوالٹی بہت سپیریئر تھی، لیکن جو بعد میں ہم نے کی اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہم نے کچھ بتا رہے تھے کہ کوئی ٹینڈر دیا ہے یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ پروسیس پھر رک گیا، آگے نہیں چلا. نہیں پھر اس کے کمیٹی کے رولز بھی بنانے تھے نا. تمین اللہ صاحب کی بالکل وہ سربراہی بنے میں تھے. کمیٹی تھی، پھر وہ نہیں بنے، پھر وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو شفٹ ہو گئی تھی میرا خیال ہے. مجھے نہیں پتا وہ ریکمنڈیشن آ گئی تھی. ایک منٹ تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. یہ صدیقی صاحب جو آپ نے کہا، یہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہی جو ہے اب ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لک آفٹر کر رہے ہیں. اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس ایشو پہ. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ مجھے اب فکس ہوئی ہے. تو یہ جو ناصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آلات لینے ہیں، کیمرے اور یہ سارا چیز پروفیشنل، کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے کیونکہ ہم بھی وہ اتنے ٹیکنیکل نہیں ہیں. لیکن یہ چیزیں ہم نے یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے یہ لیم ایکسکیوز ہے. ادروائز فی الحال جب تک نہیں آتے اس وقت تک انہی کیمروں سے کام چلایا جا سکتا ہے. پہلے چل رہا تھا. اچھا یہاں تک جسٹس محمد علی مظہر، میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہوا کہ چلو یار. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم ای کورٹ والا سسٹم بھی لا رہے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی فیسلٹیز دیں گے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ اگر کوئی کیس ہے تو فائل بھی کر سکیں گے، اور وہ جو ہے وہاں سے کسی جگہ سے فائلنگ کی تو سہولت موجود ہے نا. فائلنگ تو ہو رہی ہے، وہ لائیو اسٹریمنگ ہوگی، وہ وہاں پہ وہ امریکہ میں، برطانیہ میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنا کیس جو ہے وہ سن بھی سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی وہ ہیں انڈر ڈسکشن ہیں، لیکن ابھی فائنلائز نہیں ہوئی، لیکن ہونی ہیں. پرابلم آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی پرابلم آ رہی ہے، وہ یہ کہ گلچ آ جاتا ہے کبھی کبھی. آپ کو خود اس کا ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی ہے، قیوم صاحب کو بھی ہے، جہاں زیب صاحب کو بھی ہے، کہ ہم جب کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی وکیل
لاہور یا کراچی سے آرگومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ آواز نہیں سمجھ میں آتی. بالکل. یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں جو ابھی اسٹریم لائن نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے ہو جائیں گے کچھ عرصے میں, لیکن ناصر صاحب مجھے بتائیں 5 منٹ کے اندر یہ سارے گلیچز دور ہو جاتے ہیں, کیا سر بات آپ کر رہے ہیں اتنے یار, اب پروفیشنل دنیا نہیں ہیں اتنی نا. ٹیکنالوجی, جسٹس محمد علی مظہر اتنا صاحب کو بڑا کہہ IT دینا ڈپارٹمنٹ کہ ہے یار, چھوڑ صدیقی دیں. صاحب سے لیں. اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ کے باوجود بھی تو نہیں لگ رہا نا, تو بات وہی ہے جو آپ نے کہی ہے. ہاں تو وہ ناصر صاحب آپ نے بتایا نہیں وہ کون سے 2 فاضل جج بس صاحبان ہیں. جو میں نے انفارمیشن آپ کو دینی تھی نا وہ دے دی ہے. بہتر ہے کہ ناظر بھائی نہیں بتا اچھا رہے, ہم چلیں, کو ہاں. گیس لگانا پڑے گا. ہاں, یہ اب جہاں سے صاحب سے کیا پوچھیں, ان میں کوئی خاتون جج بھی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, میں نے جو بتانا تھا آپ کو بتا دیا. اچھا چلیں. ادھوری ویسے بات ناصر صاحب نے بتائی ہے, مکمل نام نہیں بتایا ویسے. اور بس یہ ناصر صاحب کے اپنے سیف گارڈز ہوتے ہیں نا, مطلب وہ آپ سوال کر رہے تھے آپ سے. ملٹری کورٹس والا میرے ہاں خیال میں ملٹری اس کو کورٹس ذرا میں ڈسکس کیا ہوا, وہ جو اصل خبر ہے وہ آخر میں بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. ملٹری کورٹس میں یہ ہوا کہ آج ملٹری کورٹس نہیں ہے بابا, وہ سویلین کتنی دفعہ کا کہہ کے کورٹ مارشل, یار خدا کا واسطہ ہے سویلین یار, کا ٹرائل آف سیویلینز اینڈ دی ملٹری کورٹ. انڈی ملٹری کورٹ, سویلین کا کورٹ مارشل, سیدھی سی بات ہے, سویلین کا کورٹ مارشل فوجی عدالت کے اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سویلین کا کورٹ مارشل. ہاں جب یہ کیس آج شروع ہوا تو مختصر ہیئرنگ ہوئی اس کی. بہت اٹارنی جنرل پیش ہوئے آج. انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرگیومنٹس کرنے ہیں وہ 3 نکات کے اوپر کرنے ہیں. صحیح ہے. پہلا جو نقطہ ہے وہ میں نے اس بات پہ آرگیو کرنا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے یہ ایک ڈیزائن بیسیکلی تھا. تو یہ واقعات جو ہوئے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ قانونی پہلو اس کا خواجہ حارث صاحب جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں, تو اس پہ مزید جو ہے وہ عدالت کے سامنے معروضات رکھوں گا. دوسرا ایشو انہوں نے کہا کہ کچھ کمٹمنٹس جو ہیں وہ عدالت میں فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں کروائی گئی تھیں. تو کیونکہ اس وقت بھی اٹارنی جنرل خود ہی تھے جو نوٹ بھی کی گئیں, اور یہ غالباً سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جی یہ عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ کے آرڈر میں یہ چیزیں جھلک رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس پہ بھی میں عدالت کو مطمئن کروں گا. اور تیسرا جو ہے وہ اپیل والی بات ہے کہ جو جن ملزمان کو اب سزا ہو چکی ہے کیا ان کے پاس ان کو اپیل کا حق جو ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ معاملہ ہے پالیسی سے ریلیٹڈ جو اپیل سے متعلق ہے. تو اس کے لیے مجھے انسٹرکشن لینے کی ضرورت ہے, اور اب تک میں انسٹرکشن کیوں نہیں لے سکا اس کی انہوں نے ریزننگ بتائی. ایک تو جو کینال والا ڈسپیوٹ ہے اس پہ انہوں نے بات کہی کہ ایک تو وہ وجہ تھی, دوسری اب پورا فوکس یا ہر کسی کی جو توجہ ہے وہ اس وقت بھارت والا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر ہے. مطلب ایک کیس جو 2 سال سے چل رہا ہے جی. اس کے اندر آرگومنٹ کے لیے انسٹرکشنز کے ٹائم نہیں ملا, نہیں ملا. اے جڑا 5 دن پہلے کام شروع ہے اودے تے مصروف ہو گئے. جی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مصروف ہے, اور انہوں نے اور عدالت نے مان لی. ہاں, اور کورٹ نے کہا ہے جی کہ اچھا پھر جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ آپ کو آرگیومنٹس کے لیے کتنا وقت چاہیے, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے 45 منٹ میں میں تینوں پوائنٹس کو کور کر لوں گا. تو کورٹ نے پھر آپس میں مشاورت کی. کب شروع ہوں گے یہ کوئی نہیں پتہ. 5 مئی کو بھی کچھ ہو 5 سکتا مئی ہے. کو ہو سکتا ہے شروع ہو جائے. وہی ہے 9 مئی تو وہ پھر ایڈجن یوں یہ کیس جو ہے وہ ایڈجن ہو گیا. یوں کیس ایڈجن ہو گیا. لگتا ہے وہ 9 مئی. ناصر صاحب اس کے اندر ایک آبزرویشن بھی جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے سے پوچھے نا, وہ کیا تھی؟ وہ آبزرویشن جسٹس جمال مندوخیل صاحب جب اٹارنی جنرل یہ بتا رہے تھے کہ یہ پالیسی میٹر ہے, قانون سازی ہونی یا نہیں ہونی, تو اس پر جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارے سامنے جو کیس ہے نا وہ مختلف ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, کیا قانون بنانا ہے. اب چاہیں تو یہ کیسز سارے جو ہے وہ باقی بھی ملٹری کورٹس میں بھیج دیں, لیکن ہم نے تو صرف اس کیس کی حد تک ہی رہنا ہے. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا سول جوڈیشری کا نظام جو ہے نا وہ ناکام ہو گیا, یہ بھی پالیسی میٹر ہے, یہ کچھ اس طرح کی بات کی ہے نا. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر قانون سازی کے ذریعے یہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم نے تو صرف کیس کی حد تک دیکھنا ہے. تو ویسے اس حد تک تو میرے خیال میں جیسے جمال صاحب کا یہ ویو یا جو ان کی آبزرویشن ہے مجھے درست معلوم اس لیے ہوتی ہے کہ 2 ایشوز ہیں, کیونکہ اس پہ ڈسکشن کافی طویل پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. ایک تو آرمی ایکٹ کے سیکشنز کا ایشو ہے کہ بحال ہوں گے یا اسٹرائک ڈاؤن رہیں گے, ایک حصہ یہ ہے, اور ایک سویلین کا کورٹ مارشل ہے فوجی عدالتوں میں. تو یہ 2 کوشچنز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ بھی آنا ہے. 2 سال سے ہم سن رہے ہیں 2 سال سے کیا فیصلہ آتا جی. تو آپ کے خیال میں 5 مئی کو
ہو جائے گا کنکلوڈ؟ مجھے نہیں پتا یار، لیکن اگر اگر اٹارنی 45 جنرل کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آرگومنٹس سوالات نکال کے سوالات اگر نہ ہوئے تو 45 منٹس میں ہو جائیں گے، لیکن نہ تو پھر وہ اسپل اوور ہوگا، ٹھیک ہے، صحیح، 2-3 دن پھر لگ جائیں گے۔ ہاں صحیح ہے۔ تو ناصر صاحب کل سویلین کے، اور سویلین کہہ رہا ہوں، وہ اپنا ججز کے سینئرٹی کا ٹرانسفر کیس کا وہ ہے، تو اس میں کل کیا ہونا ہے؟ ویسے تو منیر ملک صاحب نے ججز کی طرف سے ریبٹل ریجوائنڈر فائل کرنی تھی، ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، تو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ریجوائنڈر میں لکھا کیا ہے۔ لیکن آج لاہور ہائی کورٹ بار اور ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن نے فائل کی ہے، اور انہوں نے بیسیکلی وہی بات کی ہے جو ریپیٹ پہلے بھی جو بات کی تھی، وہ یہی کی تھی کہ چیف جسٹس کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے تھا، اور وہ ان کی طرف سے انیشیٹ نہیں ہوا، اور اس لیے یہ ان کی کنسنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ میں لانا ہے دوسرے علاقے سے ججز کا، وہ آپ کسی ایتھنک بیسس پہ نہیں کیا جا سکتا یہ ڈیسیجن، اچھا، قومیت پہ نہیں کیا، قومیت پہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں، یعنی سندھ بلوچستان یا ان کو نہیں لے کے آیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں لایا جا سکتا، مطلب اس وہ- بیسس پہ نہیں لا سکتے۔ ہاں مطلب ہے کہ وہ جو چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ فیڈرلزم اور وفاقی اکائیوں اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، اس سے مختلف ہے ان کا موقع۔ لیکن قیوم صاحب آپ کے ایک بہت عزیز دوست ہیں، ان کا بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو تھا نا آرٹیکل 200 پہ، وہ کیا کہہ رہے تھے آپ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اٹھ کے چلے گئے، آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ وہ آپ کو سیکشن 3 سمجھا کے چلے گئے۔ اچھا، تو اپنا طیب صاحب، یہ جو آج پتہ ہے منصور علی شاہ صاحب آج چیف جسٹس واپس آ گئے ہیں، جی جی، وہ جو ترکیہ اور ایس سی او جو کانفرنس تھی اس سے، اور پھر اس کا کل اعلامیہ بھی آیا تھا کہ وہاں پہ کیا کیا کچھ ہوا، چیف جسٹس کیا مصروفیات رہیں، وہاں پہ کون کون سی چیزوں پہ سائن ہوئے، لیکن چیف جسٹس نے آج بینچ نہیں کیا۔ آج جو ہے وہ کورٹ روم نمبر 1 میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ 20 مقدمات تھے جو 11:20 پہ ختم کر دیے سارے ہیئرنگ، اور ان میں 14 مقدمات ڈسمس ہوئی ہیں، اور 6 پہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ججمنٹس ملی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو آج شاہ جی نے یہ بھی کام کیا، پتہ نہیں کس چیز کا غصہ ہے، 14 ڈسمس ہوئی ہیں۔ غصہ تو سر دیکھیں نا، 4 دن کی چیف ججی تھی، وہ بھی قائم مقام، اور وہ بھی چلی گئی، تو غصہ تو ایک نیچرل ہونا ہے۔ لیکن ناصر بھائی نے جو بات کی کہ چیف ایک، نہیں بات کی، اچھا آپ نے کسی کی کچھ کیسز ویسے ڈیڈ، اچھا وہ میں اگر آپ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ تو کیسز ڈیڈ تھے یا چیزیں تھیں، جو بھی تھا، لیکن بات یہ ہے نا، مطلب بات یہ ہے کہ 11:20 پہ کورٹ ختم ہو گئی تھی، تو باقی 2 گھنٹے جو سے ہیں وہ تو تو ایفیشنسی ہے نا، انہوں نے کیس پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ دیکھیں 14 کیسز کے تو ناصر فیصلے کر بیٹھنے کی دیے، کیا ضرورت ہے، اپنے گھر پہ ہی کر دیا کرو۔ نہیں وہ تو کورٹ کا ایک پروسیس ہے نا، وہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کورٹ کا پروسیس بھی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ بھئی اب جو ہے شاہ جی بہت جلدی کام مکمل کر لیتے ہیں، ان کے سامنے کوئی 200 کیس لگایا کریں تاکہ 200 کیس تو نپٹے نا تو ناصر اسی صاحب۔ شاہ جی نو پکا ہی گھر بھیجو۔ نہیں سر یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ تھوڑی ہے، جب 1300 2,000 یا سیشن کورٹ تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے جناب۔ دیکھیں اب باقی یہ ہے نا، دیکھیں سر باقی جو ٹائم بچنا ہے 2 گھنٹے، اب 2 گھنٹے صاف ظاہر ہے انہوں نے ججمنٹ رائٹنگ میں لکھا ججمنٹ رائٹنگ میں ہیں، اور پھر وہ دن بھی انہوں نے یاد کیے ہوں گے کہ یہ 4 دن 5 دن یا کیسے گزارے بطور قائم مقام چیف جسٹس۔ اچھا، کچھ ملاقاتیں بھی کی خبر ہیں۔ بتائیں یار طیب صاحب، کوئی خبر بتائیں پھڑکتی ہوئی، نہیں تو پھر اپنا جہاں زیب عباسی صاحب کے پاس ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ جہاں زیب صاحب کے پاس تو خبر ہے، اب میرے پاس تو صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے وہ تمہارے پاس صرف تبصرہ ہے۔ میرے پاس صرف تبصرہ ہے، اور اس تبصرے میں بھی یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کی۔ کس چیز کی؟ دیکھیں یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست تھے، نہیں، کس چیز کی اٹیمپٹ نہیں کی؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اچھا۔ پھر ان کو وائلیٹ، مطلب ہے ان کو جوش بھی، 100% درست نہیں کہا۔ اچھا جوش بھی دلایا گیا ان کو کہ منصور علی شاہ، پھر وہ مجبوراً یہ کہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے سسٹم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ سمجھوتا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح کے پاس اب کچھ رہا ہی نہیں ہے نا کہ وہ کیا کریں، سمپل سی بات ہے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال،
आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसा कोई हालांकि हमने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है कहा था कि वो आपके क्या क्या प्रोग्राम में कर किया था। सकते हैं। नासिर साहब हमने सबसे पहले हमने किया था, फिर बाद में लोगों ने वो हम जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं देखा। कर रहे थे ना, हम वो जो दोस्त जो सही मंसूर अली शाह को एक उतार बनाते थे इंसाफ का, निज़ाम इंसाफ का एक उतार उसका, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा के बैठे हुए थे। लेकिन वो तवक्कुआत हमने देखी यहाँ पे तो अलीमा बाजिया, मंसूर अली शाह साहब उनसे भी नहीं मिले, ठीक है। तो वो तो उनकी तवक्कुआत जो है वो तो मलियामेट हो गई आज ना। कोई अमेरिकन डेलीगेशन भी तो आया अमेरिकन था। डेलीगेशन आया। अब जो आपने कहा चीफ जस्टिस साहब ज़रा कि रात गए इस्लामाबाद पहुँचे टर्किया से, तो वो फिर शायद सुबह कोर्ट में नहीं बैठे इसी वजह से, लेकिन उसके बाद वो अपनी चैम्बर वर्क पे जो है वो मौजूद थे, जिसकी वजह से अमेरिकन डेलीगेशन भी आया और उनके साथ भी उनका जो है वो डिस्कशन हुई, गपशप हुई। तो ये चीज़ें रही हैं। तो बाकी मेरा तो नहीं ख्याल है कि किसी से भी मुलाकात हुई है। कैसे मुलाकात के अच्छा चले छोड़ें इस बात को, छोड़ें, आप ये बताएं वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ना साहब खबर ले लें। चलो हाँ ठीक है। अच्छा खबर क्या है जनाब जहाँ से मैं एक सेकंड तैयब वाली एक बात है वो जो क्योंकि अब मुलाकात के हवाले से ना कोई मुसद्दका तौर के ऊपर कोई बात नहीं समझ। हाँ ये ज़रूर है कि डेलीगेशन बेंच 1 में गया है, जैसे मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में कुछ देर बैठा, सुप्रीम कोर्ट म्यूज़ियम गया, फिर उसके बाद ये जो यादगार बाहर बनी हुई है यहाँ पे विज़िट किया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल, और फिर वहाँ से वापस रवाना हो गए। पर चीफ साहब चैम्बर में ही थे ना, मैं ये वो मुलाकात क्या है, हुई वो या नहीं, उसका भी- डिप्टी नायब हैं वो जो आई थी, क्या अनातोली क्या नाम है? हाँ कुछ इस तरह का ही नाम है उनका। हाँ चलें खबर बताएं क्या है। खबर कयूम सिद्दीकी साहब ये है कि वो जो जज शहजाद के अकबर चैम्बर से साहब- कोई जी, जी, डिवाइस जी, जी। निकलने वाला मामला, उस पे क्या हुआ? उस पर कयूम सिद्दीकी साहब हुआ ये है कि हमने तो ये खबर मतलब दी थी कि क्योंकि जो भी वजाहत होती है वो ज़ाहिरी बात है थ्रू चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ही थे, तो उनकी ही मंजूरी से वजाहत जारी की होगी। लेकिन अब वो इतलात आ रही हैं कि ऐसी नहीं बात नहीं देखें, है। हुआ ये था कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब ने ट्वीट की जी कि जनाब किसी जज साहब के चैम्बर से कोई डिवाइस मिली है, फिर उसके बाद स्वीपिंग कराई गई और बड़ी खलबली मच गई वहाँ पे। जी जबकि मामला फिर बाद में जो आपके सोर्सेज से पता लगे वो ये थे कि जनाब वो शायद एक जो जज साहब हैं जिनका हाल ही में सिंध से ट्रांसफ़र मतलब एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनके घर पे कहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक देखा कि वो कैमरा लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये कैमरा कहाँ है। तो फिर वो जज जो थे उन्होंने बताया कि ये तो पहले से ही और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिक्योरिटी जो है उसके लिए लगाए हुए हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये पुराने लगे हुए हैं। बहुत पुराने लगे हुए। तो इस पे जो है उसी दिन जब ये सारा कुछ छपा था, तो मतलब शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से बयान जारी हुआ कि सोशल मीडिया पर ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन घूम फिर रही है ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, लगवा है। जी ठीक है। जी तो अब बताएं आगे क्या हुआ? अब हुआ ये कि कहते हैं कि जो तर्जमान सुप्रीम कोर्ट हैं, कौन कहते हैं? जो मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये कहते हैं, हाँ वो ये कहते हैं जी कि उनको कोई नोटिस जारी हुआ है या उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। किसने मांगी, किससे मांगी? जो तर्जमान सुप्रीम कोर्ट हैं शाहिद कंबोयो साहब, अच्छा उनसे हाँ, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनसे एक्सप्लेनेशन ये मांगी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस मैं हूँ, तो मेरी अप्रूवल के बगैर या मुझसे पूछे बगैर आपने वजाहत कैसे जारी कर दी है। अच्छा, तो हमने तो यही कहा था, हमने तो यही कहा था ना कि जनाब नहीं नासिर साहब, हमने यही कहा था ना कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं तो उनकी मर्जी से नहीं, उन्हीं की मर्जी से आई होगी ना। उनकी मर्जी से के बगैर नहीं हो सकती। अच्छा, आई होगी तो उन्हीं की मर्जी से आई होगी। हमने ये बात सिद्दीकी साहब का तो ये हमारे प्रोग्राम में यही अच्छा, था। ये उन्होंने अपनी मर्जी से तो नहीं की थी ना, वो उन्होंने अपने सीनियर से पूछ के ये तो अब सुने ना, खबर अब तो सुने। सुना ये है, अब मज़ीद किसी कहने वाले ने ये बताया कि उन्होंने बाकायदा तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दिया है। अच्छा, और उस जवाब में उन्होंने ये कहा कि जनाब जो भी प्रेस रिलीज़ आती है ऑफिशियली वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल से जारी होती है। तो ये मामला आया तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस किया गया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल से मैंने ये जो तरदीद है, जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी की है। तो फिर उसके बाद अब कहा यह जाता है कि ये फ़ाइल जो है वो मंसूर अली शाह साहब के पास है अभी, अच्छा, रिप्लाई भी और इनका कि जी आपने ये क्यों ऐसे क्यों किया ये।
تو رجسٹرار سپریم کورٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ جو سلیم خان صاحب ہیں خیبر پختونخوا سے، جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان کو خود لے کے آئے تھے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنی بھی پریس، وہ خود بھی کچھ اجلاس وغیرہ کنڈکٹ کرتے بھی رہے ہیں، اس کی بھی پریس ریلیزیں آتی رہی ہیں. تو یہ بھی بہرحال ہم نے پہلے دیکھا جی کہ پہلی مرتبہ کے رجسٹرار صاحب جو ہے وہ ایک کوئی اجلاس بلا رہے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور پھر پریس ریلیز کے ذریعے جو ہے چلیں مطلب کہ رجسٹرار مجھے اس بات تو پھڈا پہ گیا ہے، کیونکہ پھڈا پڑ گیا ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھڈا پہ گیا ہے. تو پڑھا ہی ہے. اپنا آپ کو یاد ہوگا جہاں صاحب تو مطلب اس دن یہ جب ایشو آیا تھا تو آپ اور میں ہم نے مطلب اس پہ تھوڑا سا ہم ایکٹیو ہوئے تھے، اور اس وقت ٹائم نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ اپروول کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں. جی بالکل درست بات ہے. تو یہ ویسے آپ کو یاد ہے سر، جو نذیر عباس صاحب ہیں، پہلے بھی انہوں نے بیچاروں نے میرے خیال میں بھگتا ہی، پہلے فیز میں جو کچھ ہوا تو اس وقت بھی ٹارگٹ وہی ہوئے، تو اصل مسئلہ تو اس وقت بھی کچھ اور تھا. یعنی کہ تو اب بھی تو دیکھو نا، تم کہہ رہے تھے کہ منصور شاہ صاحب نے بطور قائم مقام چیف جسٹس کوئی کام وہ نہیں کیا، کہ بڑا سموتھلی رہا جی. ہاں سموتھلی رہا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پی آر او سے ایکسپلینیشن کال کی ہے، تو بطور قائم مقام چیف جسٹس کچھ تو مطلب نہیں، لیکن یعنی شاہ اہم کام جو ہے وہ انہوں نے کیا. شاہ جی کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تردید کیوں آئی ہاں، جھوٹی یہ- خبر کی. یہ مطلب یہ آئی ڈونٹ نو اب تو اس میں کیا فائل کے اندر کیا ایکسپلینیشن ہوئی ہے، نہیں. وہ کھوجتے ہیں کہ کل کیا اس میں سے نکلتا ہے. تو ناظرین میرے خیال آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو جناب ججز سینیورٹی کیس اور تبادلہ کیس جو ہے اس کی سماعت کل ہونی ہے، اور اب تک جو 3 سماعتیں ہوئی ہیں اس کے اندر تو وہ جو منسٹریل ورک جو ہے وہی ہوا ہے. درخواست آئی، درخواست پر نوٹس ہوئے، نوٹس کے جواب آئے، جواب آنے کے بعد جواب الجواب آئے. تو اب سارا لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو جج ہیں جنہوں نے یہاں پہ پیٹیشن دائر کی ہے، ان کی طرف سے جواب الجواب جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کریں اس وقت تک نہیں آیا تھا. اور سویلین کے کورٹ مارشل کا کیس ایک مرتبہ پھر 5 مئی تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور خبر تو آئی گئی ہے آپ کے پاس کہ شاہ جی نے پی آر او سے ایکسپلینیشن کال کی ہے. شرائع دستور سے ایکویس لائف سے اجازت دیجیے. اللہ نے